नाज़रीन, डॉक्टर अली साजिद पुर उम्मीद पाकिस्तान की एक सीरीज़ हमने शुरू की थी पिछले साल कोरोना के तनाजुर में, जब लोग घरों में बंद थे, मुक़य्यद थे। उनके जहन खोलने के लिए हमने एक सिलसिला शुरू किया था ताकि मायूसी लोगों में कम हो। उस सिलसिले का नाम पहले था होप फॉर लाइफ। ग्रेजुअली उसको हमने पॉलिश किया, अमेंड किया और तकरीबन 100 लोगों के पाकिस्तान में इंटरव्यू किए जो कि सेल्फ मेड थे, जिन्होंने अपने पाँव पे ख़ुद खड़े हुए और सोसाइटी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उनके प्रोफेशनल एथिक्स अच्छे हैं और लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं और कमज़ोर का एहसास उनमें बदरजातम पाया जाता है। इन 100 बंदों की लिस्ट पे हम मुश्तमिल हमने एक किताब भी इंशाल्लाह मार्केट में फेंक रहे हैं आन करीब। आज हमारे पास उस सिलसिले की एक कड़ी पुर उम्मीद पाकिस्तान के एक होनहार नौजवान हैं, पाकिस्तान के साकिब अज़हर साहब, जो कि कंप्यूटर की फ़ील्ड में अल्लाह ताला ने इनको यकताई दी, यूरोप और अमेरिका लंदन में काम करते रहे और इस वक्त कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ लेके पाकिस्तान में 3-4 साल से काम कर रहे हैं जिससे मुल्क में गुर्बत का ख़ात्मा यानी पावर्टी एलिविएशन होगी और गरीब बच्चों को, बच्चियों को, बेवाओं को और मस्कीनों को थोड़े से स्किल के बाद वो घर में बैठे बैठे पैसे कमा लेंगे। ये बड़ा छूता एक आइडिया है जिससे मुल्क में हुकूमत का जो एजेंडा है पावर्टी एलिवेशन का, गुर्बत में कमी, उसमें बड़ी तक़वियत मिलने का हमें इम्कान गालिब है। मैं वेलकम करता हूँ साकिब अज़हर साहब को जो आज लाहौर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में तशरीफ़ लाए हैं। वेलकम सर। और आप जैसे जानते हैं ये कम्युनिटी इनिशिएटिव है, सोशल सर्विस हम दे रहे हैं। एज ए प्रोफेसर मेरा काम है सोसाइटी में खैर तकसीम करना, आसानियाँ पैदा करने के लिए लोगों को मदद देना। और जो शख्स पाकिस्तान में, इससे कत नज़र उसका पस मंज़र क्या है, सोसाइटी में वैल्यू ऐड कर रहा है और कमज़ोरों के लिए कुछ पॉजिटिव इनिशिएटिव्स का उसके जहन में है, हम उसको अपने पास लाहौर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में वदू करते हैं, उसे मुज़ाकरा, उसे मुकालमा करते हैं और मुकालमे के बाद कुछ अच्छे सॉल्यूशंस कम्युनिटी के लिए फेसबुक पे डाल देते हैं, बुक्स में डाल देते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपसे गुफ्तगू हुई है उससे बज़ाहिर ये लगता है कि आप सन ऑफ द सॉइल हैं। थोड़ा सा अपना पस मंज़र देंगे, कहाँ से स्टार्ट हुआ लाहौर में आपका सिलसिला और क्या बैकग्राउंड था, एकेडमिक बैकग्राउंड? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया पर आपने मुझे दावत दी। मैं एक नॉर्मल सा स्टूडेंट था पाकिस्तान में। मैंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट की, स्कूलिंग मेरी लाहौर से ही है और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर इंटरमीडिएट किया और ग्रेजुएशन की। और एक बड़ा कह लें कि बैक बेंचर्स के तौर पर मैं एक स्टूडेंट था जो कि पीछे बैठता था। न्यूटन आइंस्टाइन टाइप नहीं थे? नहीं, ये नहीं कि मैं आगे बैठ रहा हूँ और बहुत रेगुलर हूँ और पढ़ाई का बहुत शौक़ है, ऐसा नहीं था। बट ये था कि मैंने बस पासिंग मार्क्स लेने हैं और पास होकर मैंने मैट्रिक कर लिया। फिर मैट्रिक कर लिया शादबाग से ही? जी बिल्कुल, शादबाग लाहौर से। शादबाग लाहौर से, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया, फिर मैंने इंटरमीडिएट किया और उसके बाद फिर मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन की। और ग्रेजुएशन के बाद बेसिकली मैंने यहाँ पाकिस्तान में जॉब स्टार्ट की और वो जॉब मेरी 2000 रुपया पर मंथ सैलरी पे। किस साल की बात है ये? ये 2004 की बात है कि मैंने 2000 स्टार्ट किया और उसके बाद एक ऐसा सिलसिला था कि मैं जब इतना ज़्यादा पढ़कर बेसिकली मैं 2000 रुपये की सैलरी ली तो एक बड़ी मायूसी थी। बीए के बाद? जी, BCS किया मैंने कंप्यूटर साइंस में। तो उसके बाद मेरे जहन में आया कि क्यों 2-3 महीने बाद ही कि मैं तो नहीं यहाँ पे सरवाइव कर पाऊँगा, तो मैं क्यों ना बाहर चला जाऊँ, क्योंकि और कोई उम्मीद ही नहीं थी। तो मैं किसी न किसी तरह से, मेरे फादर ने पैसे अरेंज किए और मैं इंग्लैंड चला गया और वहाँ पर एक सिलसिला स्टार्ट किया मास्टर्स का, जो कि 1 साल का मास्टर था, लेकिन साथ साथ मैंने जॉब भी स्टार्ट कर दी जो कि बर्गर की जॉब थी, जो कि बर्गर लगाने और लोगों को सर्व करना बर्गर। माशाल्लाह, आपने रिस्क हलाल पे बिलीव किया और अपने हाथों से काम की अज़मत को आपने उसको मुसल्लम किया। एक अच्छी मिसाल है। जो पाकिस्तान में एक माइंड सेट है कि हाथ से काम करने से बंदा कमज़ोर या छोटा लगता है, आपने उसको तोड़ दिया, अपने उस सेल्फ क्रेडिट बुत को तोड़ा ताकि तरक्की हो सके। बिल्कुल, मैं ये कहता था एज़ लॉन्ग एज़ मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये नहीं है कि ये काम बर्गर है या ये है वो है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। मैंने ये नहीं सोचा कि लोग माशाल्लाह ये बड़ी मुस्बत सोच है। जो लोग कहते हैं वो कहने दें। मैं एक विज़न के साथ चलता रहा और फिर वहाँ से मेरा एक सिलसिला स्टार्ट हुआ। प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर प्रोजेक्ट डायरेक्टर, फिर ऐसे जैसे जैसे टाइम गुजरता गया
میری پروموشنز ہوتی گئیں اور میں ایک پروجیکٹ ڈائریکٹر کے طور پہ بہت بڑی کمپنی میں وہاں پہ کام کرنے لگ گیا، اور میرے انڈر تقریباً 30-40 لوگ تھے جو مجھے رپورٹ کرتے تھے وہاں پر. یہ 2010 کی بات ہے. اچھا. تو پھر کیونکہ میرا ویژن تھا کہ میں نے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہے کہ ضرور کوئی کمیونٹی پہ بھی امپیکٹ ہو، لیکن وہ کوئی چیز ایسی مل نہیں رہی تھی. پھر میں نے کہا کہ میں کب تک لوگوں کی جابس ہی کرتا رہوں گا. تو پھر میں نے اپنا بزنس دیکھنا شروع کیا، اور اپنا بزنس مجھے ایک ای کامرس کا بزنس نظر آیا کہ میں کیا کروں. تو وہ میں نے جو پیسے پورے ان سالوں میں 5-6 سالوں میں اکٹھے کیے وہ بزنس پہ لگائے 2010 میں، اور ایسی کامیابی کی کریزینس بہت ہی زبردست بزنس کو چلنا شروع ہو گیا، کیونکہ میں نے پچھلی مسٹیک سے سیکھا جو میں نے 2010 میں کی تھی، اور ایک بہت ہی زبردست بزنس اسٹیبلش ہوتا گیا. دن دگنی رات چگنی ترقی. امیزون پہ میں نے کام شروع کیا اور وہاں میں نے اپنا برانڈ بنایا اور ایک زبردست برانڈ کے طور پہ ابھرا، اور وہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا اور بہت زبردست اس کی سیل شروع ہوتی گئی. اور پاکستان واپس کیوں آ گئے پھر؟ بس پھر 2015 میں مجھے برٹش نیشنلٹی ملی. اس کے بعد جاب بھی میں کرتا رہا اور ساتھ ساتھ بزنس بھی اتنا اسٹیبلش تھا. تو پھر یہ تھا کہ اب آخر اس سے آگے کیا ہے، کیونکہ میں ہمیشہ اس سے آگے دیکھتا تھا آگے کیا ہے. تو وہ 2018 میں میرے ذہن میں تھا شروع سے کہ میں نے واپس پاکستان جانا ہے، لیکن 2018 میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں پاکستان واپس جاؤں گا، سب کچھ چھوڑ کر جو کچھ میرے. تو آپ بزنس چھوڑ کے ملک میں آ گئے جنونیوں کی طرح؟ مطلب بزنس تو آن لائن تھا، وہ کہیں سے بھی مینیج ہو سکتا تھا. تو میں نے کہا چل پاکستان میں میرے اپنے امیزون اکاؤنٹس تھے اور میں مینیج کرتا تھا، تو میں پاکستان جا کے مینیج کروں اور ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی بتاؤں گا کہ وہ بھی یہ کیسے بزنس کر سکتے ہیں جو میں نے کیا. تو آپ ایک بظاہر کسی کمٹمنٹ کے ساتھ لوگوں کو مدد کرنے کے ایک بڑے انقلابی جذبے سے آئے ہیں. بالکل. تاکہ پاکستان میں جو سینکڑوں ہزاروں بندوں کو ٹرین کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور اکنامک امپاورمنٹ کے ذریعے ان کے گھروں میں اقتصادی ترقی اور خوشحالی کا نیا باب شروع ہو. جی ایسی اگر آپ دیکھیں پاکستان میں یونیورسٹیز کالجز میں آپ لیبر تیار کرتے ہیں کہ آپ نے بیٹا یہ کر کر جاب کرنی ہے، آپ نے اکاؤنٹنٹ بننا ہے، بیچلرز کر کے آپ نے کمپیوٹر سائنس کا سافٹ ویئر ڈیولپر بننا ہے. یہ کوئی نہیں کہتا کہ بیٹا آپ نے بزنس کرنا ہے اپنا. ایون MBA کر کے بھی لوگ بینکس میں اور ادھر ادھر کام کرتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ، کیونکہ مانگنے والے ہاتھ تو بہت ہیں، کیوں نہ دینے والے ہاتھ بھی بنائے جائیں. تو پھر ہم نے انٹرپرینورز بیسیکلی اس کلچر کے ساتھ 2018 میں یہ سلسلہ اسٹارٹ کیا کہ لوگوں کو سیلف امپلائڈ بنایا جائے، بزنس کر سکے لوگ، کیونکہ بزنس کریں گے تو ہی امپلائمنٹ اپرچونٹی کریٹ ہوگی. نہ کہ آپ کہتے ہیں کہ جی 1 کروڑ نوکریاں دینی ہیں، بٹ 1 کروڑ نوکریوں کے لیے آپ نے کتنے بزنس بنانے ہیں. تو ان بزنس کو بیسیکلی سب سے پہلے بنائیں گے تو آگے نوکریاں ملیں گی. تو وہ بزنسز کریٹ کرنا شروع کیے اور ایک سلسلہ شروع ہوا بڑے چھوٹے اسکیل سے، اور ایک قافلہ بنتا چلا گیا. جو وزیر اعظم کی ایک بڑا اچھا میسج ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. لوگ سمجھتے ہیں 1 کروڑ نوکری کا مطلب یہ ہے کہ دفتر میں بیٹھ جاؤ اور ٹائپ کرتے رہو یا بابو گیری کرتے رہو یا ان کے ساتھ کوآرڈینیشن میں لگ جاؤ. تو سرکار کے پاس تو اتنے وسائل نہیں. ہاں سرکار ایسی انیبلنگ انوائرمنٹ بنا سکتی ہے جس میں لوگ سیلف سسٹینڈ منی خود جنریٹ کریں، اپنی زندگی کا خود اپنے مسیحا بن جائیں، اپنی کشتی کے ناخدا خود بن جائیں. تو یہ سرکار کی گورنمنٹ کی انیشیٹو کی ایکسٹینشن ہے بظاہر. اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کو مدد کی اس میں کوئی؟ دیکھیں ہم لوگ تو اپنی کیپیسٹی میں کر رہے ہیں، جہاں ہمیں ایشوز آتے ہیں وہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ایز آف بزنس کرنا چاہیے، جو کہ ہم بزنس کو پروموٹ کر رہے ہیں، وچ از فری لانسنگ، ای کامرس، ڈیجیٹل لرننگ اسکلز. تو جہاں پر کوئی مسئلے ہیں لوگوں کو، وہ مسئلے ہم گورنمنٹ کے پاس لے کر جاتے ہیں. وہ سنتے ہیں ہماری بات اور اس کے بعد عمل کچھ ہوتا ہے، کچھ تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے، جو کہ ایک پارٹ آف دا پروسیس ہے. تو وی آر سینگ سم پازیٹیو سائنس فرام پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ بھی آپ کو مدد کر رہا ہوگا کچھ؟ جی PITB سے بھی ہماری کافی کنورسیشن چلتی رہتی ہے. تو یہ کہ آئی سی کہ از ناٹ اے ٹیپیکل ٹائپ آف ڈیلنگ دا وے وی ہیڈ ان آور مائنڈ کہ گورنمنٹ سنتی ہی نہیں ہے. دے آر لسننگ، دے آر سننا شروع ہو گئے ہیں. جو تبدیلی کا جو نعرہ تھا اس کا کچھ نظر آ رہا ہے؟ بالکل. مجھے تو صدر مملکت سے بھی آپ ملے؟ جی ہم دو بار ملے ان سے. ایک دفعہ ہم نے پہلے تو جب امیزون نہیں تھا پاکستان میں تو وہ پھر ان کو ہائی لائٹ کیے یہ ایشوز، تو انہوں نے اوبیسلی اس میں ایکشنز لیے. دوسری بار ہم ملے جس میں ہم نے بریفنگ دی ان کو کہ کیا کیا ایشوز ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹس میں، سچ ایز FBR، اسٹیٹ بینک، لاجسٹکس میں اور ٹریننگز میں، اور بہت سارے ایشوز کو ہم نے ہائی لائٹ کیا جہاں پر سارے ہیڈس کو انہوں نے بلایا.
پھر اس کے بعد انہوں نے میٹنگ نوٹس جاری کیے جو کہ 31 جولائی کو سب سے فالو اپ انہوں نے مانگا ہوا ہے کہ کیا وہ ایشوز ہیں، جو ایشوز ہم نے ہائی لائٹ کیے وہ کیا رپورٹ ہے ان ایشوز کی. تو یہ ایک اچھا سائن ضرور دیکھنے میں. تو ابھی آپ امیزون کو پاکستان میں سول ریپرزنٹیٹیو یعنی واحد تقسیم کنندہ کے طور پر ان کے سول ڈسٹریبیوٹر ہیں، ان کے آتھرائز ڈیلر ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے. ہم بیسیکلی لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ وہ کیسے امیزون کے اوپر اپنا بزنس کر سکتے ہیں، پاکستان میں بیٹھ کر اپنا برانڈ بنا سکتے ہیں یا اپنی سروسز دے سکتے ہیں ہم لوگوں کو. جن کا ایک عام پاکستانی شہری، میں تو 1995 سے کتابیں خرید رہا ہوں امیزون سے، امریکہ میں، پاکستان میں. ایک عام پاکستانی کو بتائیں کہ امیزون کیا بلا ہے، اس سے پیسے کیسے کمائے جا سکتے ہیں اور آپ کا اس میں کیا رول ہے، یہ تھوڑا سا وضاحت کرتے ہیں. ایک عام پاکستانی جو دیہات میں بیٹھا ہوا ایک بچہ یا بچی جس نے اپنا بزنس خود شروع کرنا ہے، اپنے پاؤں پہ اقتصادی طور پہ استحکام لینا ہے، اس کے پاس کیا، پہلے تو اس کی وضاحت کریں، اگلے دوسرے اسٹیپ کیا ہوں گے اسٹارٹ کرنے. دیکھیے سب سے پہلے تو آپ کو سیکھنا ہوگا اور اس سیکھنے سے پہلے اس کا پوٹینشیل جانے کہ جو چیز میں سیکھنے جا رہا ہوں اس کا پوٹینشیل کیا ہے. اس وقت امیزون پہ 6 کروڑ لوگ ڈیلی وزٹ کرتے ہیں. 4.2 بلین ڈالرز اس کی پر ڈے کی سیل ہے جو لوگ بائی کرتے ہیں اور ایک 400 بلین مارکیٹ پلیس ہے کہہ لیں کہ جس کا سائز ہے. اور کمپنی کا جو اس وقت سائز ہے وہ ہے 1.2 ٹریلین ڈالر جو کہ اس وقت ایپل کے بعد امیزون از دا بگیسٹ. مائکروسافٹ سے بھی آگے چلی گئی. مائکروسافٹ تھرڈ پہ ہے ایز اے ٹریلین ڈالر کمپنی. تو یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پوٹینشیل وائز کے لوگ دنیا میں اس وقت ایز اے لے مین لینگویج کے سب سے بڑا جو ورچوئل پلازا ہے وہ امیزون ہے کہ وہاں سے لوگ بائنگ کرتے ہیں جا کر اپنی پروڈکٹس جو ان کو چاہیے آن لائن. تو اس میں آپ نے اگر سیل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی انویسٹمنٹ چاہیے. کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں جو کہ اگر اپنا برانڈ بنا سکتے ہیں اور نہیں بنا سکتے تو برانڈ سے اجازت لے کر آپ سیل کر سکتے ہیں. اب یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر یہ سارا کچھ سیکھ کر آپ ان لوگوں کو سروسز آفر کر سکتے ہیں جو کہ ان جگہوں پہ بزنس کرنا چاہتا ہے. تو یہ ایک پورا پروسیس کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ پاکستان میں اس وقت 1,12,000 لوگوں کو فری ہماری ای وی ایس ہے ایکسس جس کے اندر 200 سے زیادہ سکلز ہیں. یہ ہم پورے پاکستان میں 1,12,000 لوگوں کو دے چکے ہیں فری میں تاکہ یہ لوگ سیکھ سکیں اور اپنی کوئی ارننگ کر سکیں جس میں سے جو کہ 12% ایسے لوگ ہیں جو کہ $1,000 سے اوپر کما رہے ہیں فری. So tell them how to fish کا جو کانسیپٹ ہے اس میں آپ ایک بڑا معاون رول پلے کر رہے ہیں تھرو اسکل ویلیوڈیشن، تھرو گیونگ دیم مور ٹیکنیکل نو ہاؤ ٹو میک منی فرام ای کامرس. کہ ای کامرس کے پلیٹ فارم سے آپ مہینہ یا روزانہ کی بیت پہ پیسے گھر بیٹھے بیٹھے کما سکتے ہیں. پاکستان میں کوئی غریب، کمزور، بیوائیں، بچے، بوڑھے ہوتے ہیں ریٹائرڈ، ان کو بھی اگر یہ ٹریننگ مل جائے آن لائن گھر میں بیٹھے بیٹھے ایک ریموٹ ایریا سندھ میں، فاٹا میں، بلوچستان میں، تو ان کو ہمارے جو دشمن ہیں وہ ان کو وہ قبضہ کر کے ان کے ذہنوں کو خراب بھی نہیں کر سکتے. ان کو گھر بیٹھے بیٹھے پیسے آ رہے ہیں. تو اس سے تو ملک میں امن و امان کی بھی حالات بڑی اچھی ہوگی، لا اینڈ آرڈر کی. جی بالکل. اگر آپ دیکھیں کہ یہ ای کامرس تو ایک اسکل ہے. اس طرح سے جو ہم نے اسکلز یہ بنائے ہیں جس میں ملینز آف روپیز لگائے کہ پاکستان کے لوگ فری میں ایجوکیشن لے سکے، اسکلز لے سکے، اور وہ 200 سے زیادہ ہیں. اب اس میں سے آپ کوئی بھی اسکل سیکھ کر آپ اپنے کام سٹارٹ کر سکتے ہیں یا اپنی سروسز دے سکتے ہیں. آپ اس طرح سے اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں اگر صرف 1 لاکھ لوگ ہی $700 کمائیں یہ اسکل سیکھ کر، جو کہ بہت ہی ایوریج اور لوئسٹ ہے. تو 1 لاکھ لوگ $700 کمائیں تو ہم لوگ مہینے میں $7 کروڑ جنریٹ کر سکتے ہیں ان 1 لاکھ لوگوں کے. اور $7 کروڑ کیا ہے؟ 10 ارب روپیہ پاکستان. اب 10 ارب روپیہ یہ یوتھ پاکستان کی یہ اسکل سیکھ کر جنریٹ کر سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اس وقت 5 لاکھ لوگ گریجویٹ ڈگریز لیتے ہیں اور 80,000 گریجویٹس ہوتے ہیں پر ایئر پاکستان میں. اس میں سے HEC کی رپورٹ ہے کہ 1.2% آف دا پیپل جو ہیں وہ جاب لے سکتے ہیں. تو وہ باقی تو کہاں ہیں؟ پھر ان امپلائڈ ہیں. تو یہ اسکل بیسڈ جو کہ کام ہے کہ اسٹوڈنٹ ڈگری ضرور کریں لیکن ساتھ ساتھ اسکل بھی سیکھیں جو مارکیٹ میں جا کر ان لوگوں کو چاہیے
اور جو مارکیٹ میں آپ ایک پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ جائیں, ہینڈز آن اپروچ کے ساتھ جائیں, نہ کہ پہلے دن جا کر آپ اتنی ڈگریز کر کے 2-3 ہزار 4,000 روپیز پہ لگے, جو کہ میں لگا. اور آج بھی اگر انٹرنشپ پہ دیکھیں پاکستان میں 5, 10, 15, 20 ہزار ریٹ ہے, آپ انٹرنشپ جاتے ہیں 20,000 روپیہ ملتا ہے. تو یہ کہ یہ کلچر کو چینج کرنا ہے, کیونکہ ہمیں ایک بہت ہی بڑی فورس تیار ہو رہی ہے ایجوکیشن میں ان لوگوں کو ساتھ ساتھ ان چیزوں کی بھی ہمیں. میں چھوٹی سی آپ کو مثال دوں, میں انجینئرنگ کونسل میں ایک کمیٹی کا بڑا فعال رکن ہوں. جو بے روزگار ہمارے پاس 20-25 ہزار سے زیادہ, شاید اس سے بھی زیادہ الیکٹریکل انجینئر بے روزگار ہے, جو 10,000 20 ہزار کی جاب بڑی مشکل سے ملتی ہے, وہ بھی سفارشوں پہ. اور وہ اس وقت اسکول ٹیچنگ کر رہے ہیں, کوئی ادھر کر رہا ہے, کوئی ادھر کر رہا ہے, دیہاتوں میں پڑھا رہے ہیں, کیونکہ پاس جاب نہیں ہے. اگر انہیں الیکٹریکل انجینئرس کو جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے UTs کی ہیں, اگر ہم یہ اسکل دیتے ہیں, ان کے پاس تو پہلے ریکوزٹ ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے, تو وہ تو ایک بہت بڑا معاشی انقلاب برپا کر دیں گے ان اسکلس کے ذریعے. ہمارے دروازے تو سب کے لیے اوپن ہیں. ایون ہماری جو یہ 200 سے زیادہ اسکلز ہیں, اس میں سے کچھ اسکلز ایسے ہیں جو کہ لوگ سن نہیں سکتے, ہم نے اشاروں سے ان کی ساری لینگویج کو ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے کہ لوگ جو نہیں سن پاتے وہ بھی سمجھ سکیں, یہ نہ کہیں کہ یار ہمیں آواز نہیں آ رہی. اچھا, تو آپ نے معذور لوگوں کے لیے بھی, اسپیشل لوگوں کے لیے بھی پیکج تیار کیے ہیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور ان کو بھیک نہ مانگنی پڑے. ابھی آپ تھوڑا سا مجھے بتائیے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے جن کو کم پتہ ہے کہ پے پال ایک لفظ ہم سنتے رہتے ہیں اخبار میں, دوسرا ای بے ہے, اور اس سے ملتا جلتا کیا یوٹیوب سے بھی ہم پیسے کما سکتے ہیں؟ تھوڑا سا اس پہ بریف کریں, ہمیں ایجوکیٹ کریں تھوڑا سا. اچھا دیکھیں, پے پال جو ہے, پے پال کا اس وقت ایشو ہے کہ پاکستان اپروو کنٹری میں نہیں ہے, اور یہ ایک بہت بڑی فری لانسنگ ہماری جو انڈسٹری ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہی, کیونکہ انٹرنیشنل لوگوں سے جب آپ کلائنٹ سے کام کرتے ہیں تو آپ کو پے پال کی ضرور ایکسیس ہونی چاہیے. تو لوگ ادھر ادھر سے بنا لیتے ہیں باہر اوورسیز کمپنیز بنا کے, لیکن پاکستانی نہیں بنا پاتے. اب کیوں نہیں بنا پاتے؟ وہ اس لیے کہ جو پاکستان میں انفارچونیٹلی منی لانڈرنگ جو ہے وہ بہت زیادہ پیک پر رہی, اور لوگ اس انٹرنیشنل کمیونٹی اس چیز کو جانتی ہے. تو پے پال کا ایشو یہ ہے کہ جب پے پال میں آپ پیسے ریسیو کرتے ہیں تو پیسے ریسیو کر کے آپ آگے کسی کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں, نہ کہ آپ اپنے بینک میں ٹرانسفر کریں پہلے. تو یہ ایک وداؤٹ آپ اپنے بینک میں لائے پیسے ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ منی لانڈرنگ کا ایک انڈائریکٹ بہانہ ہو سکتا ہے. بالکل. تو اب بنگلہ دیش کا ماڈل کیا ہے, کیونکہ بنگلہ دیش میں بھی یہ چیزیں ہیں, تو بنگلہ دیش نے یہ پے پال کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ جب تک پے پال کے پیسے جو آپ کے ریسیو ہوئے ہیں آپ اپنے بینک میں ٹرانسفر نہیں کر پائیں گے, پھر آپ کسی کو ٹرانسفر, یعنی ڈاکومنٹ کریں تاکہ مس یوز نہ ہو سکے, اور فنڈنگ کا جو نظام ہے دہشت گردی کا وہ ختم ہو جائے امکانات. تو یہ ایک پروسیس ہے. تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان شوڈ ٹیک اٹ فارورڈ, اسپیک. تو کیا وجہ ہمارے کوئی بیوروکریسی اس میں حائل ہے؟ ہم اس وقت گرے لسٹ میں بھی موجود ہیں FATF کی, تو وہ ایک بہت ضروری ہے کہ ہم اس سے آؤٹ ہوں, وچ وی آر لائکلی ٹو کم آؤٹ. آئی تھنک 1-2 پوائنٹ رہ گئے ہیں جس میں ہم صرف FATF سے باہر آنے کے. تو یہ کہ ہوپ فلی آئی ایکسپیکٹ کہ پے پال بیسڈ آن آور کنورسیشنز اینڈ آل دوز. تو یہ جو آپ اتنا کمیونٹی سروس کر رہے ہیں, یہ کس پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں, کون فنڈ کرتا ہے آپ کو, آپ کیسے افورڈ کرتے ہیں ان چیزوں کو؟ یہ ہمارا ہم انیبلرز کے نام سے ایک ادارہ ہے ہمارا, تو ہم سارا پرائیویٹ فنڈیڈ ہے, وی آر ناٹ ٹیکنگ اینی ہیلپ فرام گورنمنٹ, اینڈ اٹس آل بیسڈ آن آور انویسٹمنٹ اینڈ ہارڈ ورک وچ وی ہیو پٹ ان. تو میں پھر سے یہ گیس کر سکتا ہوں کہ آپ ایک بڑی ایک پرسنل موٹیویشن کے ساتھ سوسائٹی میں ویلیویٹ کرنے کے لیے بے قرار اور بے تاب ہیں. آپ نے کوئی اپنے اکیڈیمک نالج کے ایکسپریس کرنے کے لیے کچھ ڈاکومنٹ بھی کیا, کچھ چیزیں؟ بالکل, میں نے 2 کتابیں بھی لکھی ہیں, جس میں نے ایک کتاب لکھی لرن دی آرٹ آف میکنگ پیسو انکم فار انٹرنیشنل ای کامرس مارکیٹس. اب یہ کتاب ایسی ہے کہ کیونکہ پاکستان میں ہر کوئی جاب, بزنس اور اپنی چیزوں میں مگن ہے, تو یہ کتاب آپ کو کیا بتاتی ہے کہ دیر آر ادر ویز آف میکنگ انکم, جو کہ آپ ایکسٹرا انکم بھی بنا سکتے ہیں, نہ کہ سارے انڈے ایک باسکٹ میں ہی رکھیں, باسکٹ گری تو سارے انڈے بھی ٹوٹ گئے. تو وہ آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ نے ڈفرینٹ باسکٹس کو کیسے کریٹ کرنا ہے, ڈفرینٹ انکم اسٹریمس کو کیسے کریٹ کرنا ہے, تاکہ لوگ ڈفرینٹ ارننگ اپنی جنریٹ کر سکیں.
اس بک میں وہ یہ چیز میں نے اپنے ایکسپیرینس لکھی اینڈ آل دیٹ. اور دوسری اوبیسلی بیسڈ آن سم موٹیویشن کہ آپ پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ سوچتے ہوئے کیسے اپنی زندگی کو مزید پازیٹیو کر سکتے ہیں, بیکاز انفارچونیٹلی پاکستان میں نیگیٹیوٹی کا بہت زیادہ رجحان ہے. تھرڈ ورڈ اس لیے تھرڈ ورڈ ہے کہ وہاں نیگیٹو سوچ زیادہ اسٹرانگ ہے. بالکل, اگر جب نیگیٹو سوچ کم ہو جاتی ہے تو سیکنڈ ورڈ فرسٹ ورڈ میں آ جاتی ہے. تو یہ مین فرق ہے تھرڈ ورڈ اور فرسٹ ورڈ میں کہ دے تھنک مور پازیٹیو, سوسائٹی میں ویلیو کا صحت کرنی. جو اسلام کی بنیادی ٹیچنگ ہے وہ ویسٹ نے انڈائریکٹلی ان موسٹ کیسز اڈاپٹ کر لی, جس میں پازیٹیو تھنکنگ پہ تھا, لوگوں کے لیے اچھا سوچنا, سوسائٹی کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. اب تک آپ نے کتنے لوگوں کو, کتنے لاکھ لوگوں کو یا ہزار لوگوں کو ٹرین کیا گلوبلی, اسپیشلی پاکستانیوں کو؟ دیکھیے اس وقت ہم 8 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو فری سپورٹ دیتے ہیں, جس کا گروپ کا نام ہے ای کامرس بائی انیبلرس. اس میں 8 لاکھ لوگ اگر کوئی کوشچن پوچھتے ہیں, اس کے لیے ہم نے ٹیم ہائر کی ہوئی ہے جو کہ 60 سیکنڈ میں آنسر کرتی ہے. کہ آپ نے کوئی کوشچن پوچھا ٹیکنیکل, ای کامرس سے ڈیجیٹل, تو اس کو آپ کو 60 سیکنڈ میں آنسر. کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس اس وقت؟ ہمارے پاس جو ٹیم ہے انیبلرس کی وہ 400-500 لوگ ہیں جو ہمارے لیے کام کرتے ہیں. آپ کی پے رول پہ؟ جی. اچھا ماشاء اللہ. اور 25 آفس ہیں ہمارے اس وقت پاکستان میں. ورچوئل ہے فزیکل ہے؟ نہیں, فزیکل آفس ہیں پاکستان کے اندر 25 شہروں میں جہاں فزیکلی موجود ہیں. آپ تو ایک رول ماڈل ہیں یوتھ کے لیے کہ آپ نے اتنی چھوٹی عمر میں اتنی ویلیو ایڈ کی اور اتنے ہزاروں لاکھوں کو روزگار کی اپرچونیٹیز دے رہے ہیں اور ابھی مزید دیں گے. میں تو آپ کی گفتگو سے اتنا متاثر ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ملین پلس آپ جابس کریٹ کر دیں اگلے 2-3 سالوں میں, اگر آپ کو تھوڑا سا سرکار کی یا مخیر افراد کی یا کسی بھی گروپ کی سپورٹ ہو جائے. لاہور اسکول آف مینجمنٹ بھی ایک پرائیویٹ سیکٹر کا کمیونٹی ڈیولپمنٹ انیشیٹو ہے, تو ہم آپ کو اپنی ٹیم کے ساتھ پورا سپورٹ کریں گے جہاں جہاں آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو رکاوٹیں ختم کرنے میں. تو ای پے کیا چیز ہے, اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا. جیسے امیزون ایک مارکیٹ پلیس ہے, اس طرح دوسری بڑی مارکیٹ پلیس ہے ای پے. UK میں پہلی مارکیٹ پلیس ہے. اس کا بھی ایک, جیسے امریکہ میں اگر 56% مارکیٹ شیئر ہے امیزون کا, اس طرح 19% مارکیٹ شیئر ہے ای پے کا. وہ بھی ایک آن لائن مارکیٹ پلیس ہے جو کہ جہاں سے لوگ بائنگ کرتے ہیں. تو علی بابا بھی یہی چیز ہے. یہ علی بابا B2B ہے, مینز وہاں آپ ہول سیل میں بلک میں بائی کرتے ہیں, جبکہ امیزون اور ای بے میں آپ B2C مینز 1 اور 2 کی کوانٹٹی, کم کوانٹٹی میں بائی کرتے ہیں. تو یہ ڈفرینس ہے ان بڑے بڑے پلیٹ فارم. تو اس میں جو بڑے بڑے انویسٹر ہیں وہ علی بابا سے بائی کر کے پھر وہاں بیچتے ہیں, اور آپ کے اس امیزون میں اور ای بے میں ایک چھوٹا انویسٹر بھی, چھوٹا بائر بھی جا کے 1-2 آئٹم خرید کے بیچ سکتا ہے. بالکل, آپ FBM کر سکتے ہیں. تو یہ ایک دراز بھی تو آیا ہے پاکستان میں, چائنا نے خرید لیا غالباً علی بابا نے. دراز کا کیا رول ہے؟ دراز پاکستانی مارکیٹ ہے, جیسے امیزون اور ای بے انٹرنیشنل ہے, اس طرح دراز پاکستان میں لوگ یہاں پر اپنے شاپ بنا کر سیل کر سکتے ہیں اپنی پروڈکٹس کو. جیسے اگر کوئی بھی پلازا ہے پاکستان میں, اگر کچھ چیزیں سیل کرتا ہے تو وہ آن لائن بھی شاپس بنا سکتا ہے دراز کے اوپر, اور لوگ گھر بیٹھ کر بائنگ کر سکتے ہیں. ابھی کیا مستقبل دیکھتے ہیں اس طرح کے پرائیویٹ آن لائن سیل پورٹل لائک دراز کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ ایمرجنگ ہے ای کامرس. اگر ہم پچھلے 3 سالوں کی ٹرانزیکشن رپورٹس دیکھیں جو کہ اسٹیٹ بینک نے ایشو کی, وہ 96 ارب روپے ہے, 96 بلین روپیز. کرونا میں یہ اور بڑا ہے. بالکل. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ لوگوں نے گھر میں بیٹھ کر شاپنگ کرنا شروع کی, باہر پلازز اور چیزیں بند تھیں, ایک ڈر فیکٹر بھی تھا باہر, تو لوگوں نے گھر میں بیٹھ کر یہ سارا کچھ سٹارٹ کیا. ایون کہ سبزیاں بھی گھر پکانا شروع کی, تو وہ اوبیسلی سیلز اس کی زیادہ ہوئی اور لوگوں میں ٹرسٹ لیول زیادہ بڑھا. تو وہ 100 اسکل 200 اسکلز میں سے دیکھیں میرے لیے کون سا بہتر ہے اور اس کو آگے لے کر جائے. تو یہ 200 اسکل کے لیے بھی آپ ان کو بتاتے ہیں کہ 200 میں سے آپ کو کون سا سوٹ کرتا ہے, اس کی بھی آپ ان کو تھوڑی سی دیتے ہیں؟ وہ سچویشن ہم بتاتے ہیں. اگر آپ کی سچویشن پیسے نہیں ہیں تو آپ یہ سیکھیں, پیسے ہیں تو یہ کریں, زیادہ ہیں تو کیا کریں, کم ہے تو کیا کریں, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ میٹرک پاس جو یتیم بچے بیوائیں ہیں وہ بھی اس میں سے کچھ شیئر کر سکتے ہیں؟ ہماری بہت ساری ایسی ایگزامپلز اور سکسیس سٹوریز ہیں جو کہ ہم نے ریکارڈ کی ہیں, اور یہ ایک ایگزامپل ہے. اگر آپ لوگ جا کر یوٹیوب پہ انیبلر سکسیس سٹوریز لکھیں تو آپ کو بہت ساری سٹوریز ملیں. آپ کی باتوں سے تو مجھے لگتا ہے آپ کو نوبل پرائز دینا پڑے گا 10-20 سال بعد, جس طرح آپ ایک مشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں, لوگوں کی غربت ختم کرنے کے لیے ان کو ٹیکنیکلی امپاور کر رہے ہیں تاکہ ان کی ذاتی انکم یا پرسنل جو ہے ذرائع آمدن میں سسٹینیبل بیسس پہ اضافہ ہو. یہ ہوائی روزی نہیں کہ آج ہے تو کل نہیں ہے,
یہ کنٹینیوس چین آف وہ ہے انکم، ایسی بات ہے. بیسکلی اس میں یہ ہے کہ اسکل، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہنرمند انسان کبھی بھوکا نہیں مرتا. تو جب آپ کسی کو ہنر سکھا دیتے ہیں، اسکل سکھا دیتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے لائف ٹائم اسکل ہے اور اس کو آپ امرج کرتے رہیں. کیا رکاوٹیں اور مشکلیں آپ کو پڑی جب آپ پاکستان شفٹ ہوئے؟ رکاوٹیں تو بہت ہی، کہ لوگوں نے بہت تنگ کیا شروع میں. ایک آپ 15 سال کسی سسٹم میں رہ کر یہاں آئے، اوبیسلی یہیں پیدا ہوئے، یہیں رہے، لیکن جب آپ اپنی ڈیکیڈز لگا کر کہیں سے واپس پاکستان آئے تو چیلنجز تو آتے ہیں. بہت سارے لوگ تنگ بھی کرتے ہیں کہ جی جب when they see کہ someone is growing and all this، تو وہ ہم جیلسی، بغض، حسد اور کینہ میں وہ اس کو میں پازیٹیو لیتا ہوں. I don't see کہ it's something maybe natural for some people, but I see کہ آپ جب ایک بہت اچھی بات ہے، جب آپ لوگ پتھر آپ پہ ماریں لوگ، تو ان پتھروں سے دوبارہ پتھر نہیں مارنے، ان پتھروں کو لے کر انہیں سے دیوار بنانی اور پہاڑ پہ چڑھ جانا اوپر. مشکلات کو سامنا کرنے کا جو جذبہ آپ نے ناظرین دیکھا ہے ثاقب بدر صاحب کے پاس، یہ کیس اسٹڈی ہے کہ لاہور کا ایک متوسط، یہ تو اتنے ہمبل ہیں، کہتے ہیں میں متوسطی میں پاس تو سائیکل بھی نہیں تھی. انہوں نے اپنی زندگی خود سٹارٹ کی، جو علامہ اقبال کہتے ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. اور ماشاءاللہ آپ کے سامنے ایک رول ماڈل کے طور پہ سکسیس سٹوری ہے. ان کا کمال یہ ہے کہ لنڈن میں انہوں نے پلازے اور بلڈنگز نہیں بنائی، بڑے بڑے محل اور فلیٹ نہیں خریدے، انہوں نے پاکستان میں آئے اور ایز اے سن آف دا سوئل لاکھوں بندوں کو ٹرین کر رہے ہیں تاکہ ان کو اقتصادی خوشحالی کا وہ جو سنہرا خواب ہم بچپن سے دیکھتے تھے ان کو یوتھ میں مل سکے. اور ان کے جذبے کو سلام، ان کی ہمت کو سلام. اور ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے بجا طور پہ توقع رکھیں گے، خاص طور پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ پنجاب اور سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ اسلام آباد پاشا سے، یہ تینوں ادارے ایسے نوجوانوں کو سپورٹ کریں تاکہ یہ پاکستان کی اکانومی میں ریئل ویلیو ایڈ کر سکیں. اور ڈالرز جب پاکستان میں آتے ہیں تو مہنگائی کم ہوتی ہے، جابز ملتی ہیں، تو لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کم ہوتے ہیں، انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، سوسائٹی میں پیس اور ہارمونی کا سٹارٹ ہوتا ہے. یہ ہر چیز کا حل اس وقت جو ہے آپ کے پاس اقتصادی خوشحالی ہے. اور ان کے اس ماڈل میں اقتصادی خوشحالی واضح طور پہ نظر آ رہی ہے. سرکار کی اس میں کروڑوں روپے آنے چاہیے سرکار کے سپورٹ، کم از کم امپیڈیمنٹس جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ ریموو کر دیں تو کہانی اور اچھی ہو جائے گی. اینی تھنگ یو وانٹ ٹو سے بیفور وی سے گڈ بائے؟ ویل میں یہی کہوں گا کہ یہ مت سوچیں کہ اب میرے پاس ریسورس نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں سیکھ نہیں سکتا. اب کیونکہ ایک پلیٹ فارم دیے جا چکے ہیں تو لوگ ان پلیٹ فارم کو فری میں حاصل کریں، جو کہ لنک ہے navius.org/group، اس کو جوائن کریں. پھر اس کے بعد navius.org/EVS یہاں جا کے اپلائی کریں. آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ فری میں لیں اور اس کو سیکھیں. اور اس کے بعد اگر آپ کو کسی مینٹور کی ضرورت ہے، کسی کے ساتھ اٹیچڈ ہونا ہے، تو وہ بھی ایک فیسلٹی موجود ہے. آپ دے رہے ہیں وہ؟ جی. اچھا، میں اینڈ پہ علامہ اقبال کا مجھے شعر یاد آتا ہے جو نوجوانوں کے نام ہے کہ سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی اور فقط ذوق پرواز ہے زندگی. جس کے پاس اونچا اڑنے کا جذبہ ہو تو ساتویں آسمان بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں اور اگلی جو ہے کہکشاں اس کی منتظر ہوتی ہے. تو اپنے خوف کو نکال کے شوق کی وادیوں کے مسافر بن جائے، جس پہ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول. تو مسٹر اظہر بھی، ثاقب بدر صاحب بھی راہ نورد شوق ہے. انہوں نے دنیاوی آسائشوں کو چھوڑ کے پاکستان کے عوام کی بنیادی جو اقتصادی نیڈز کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک بڑا اچھا سلسلہ شروع کیا. ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ، اور میں شعر کو ختم کرتا ہوں، یہ شعر اقبال کا ان کے نام ہی ہے کہ تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول اور لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. تو انہوں نے کمفرٹ زون چھوڑ کے چیلنج زون میں آئے اور پاکستان میں ویلیو ایڈ کر رہے ہیں. اقتصادی خوشحالی کا سبز باغ جو ہمارے سیاستدان دکھاتے ہیں، یہ اس کی عملی تعبیر ہے. تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو، اور پاکستان زندہ باد.